बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। और रात गए बड़े हंगामे हुए, दो बड़े फैसले हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला है और फ़ौज के तकर्री और तबादलों के हवाले से एक बहुत ही बड़ा फैसला सामने आया है। इसके अलावा गज़ा और हमास में आज से 4 रोज़ा जंग बंदी का आगाज़ हो गया है। सुबह 7 बजे हमास और इसराइल के दरमियान सीज़ फायर का पहला दिन शुरू हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास और इसराइल की जानिब से यरगमालियों को ग्रुप की सूरत में रिहा किया जाएगा। इन 4 दिनों में मुआहदे के तहत फ़लस्तीन के 150 कैदी और इसराइल के 50 कैदी रिहा किए जाएंगे। 200 ट्रकों को रोज़ाना की बुनियाद पर इमदादी सामान लेकर गजा जाने की इजाज़त भी दी जा रही है। ये माहिदा कतर ने कराया है और कतर हुकूमत इसमें पूरी तरह यानी उनकी एक एफर्ट है जिसके तहत इसराइल और हमास के दरमियान एक मुआहिदा हो रहा है। और 7 अक्टूबर से गजा में जारी इसराइली बमबारी में अब तक 14,850 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद और 7,000 फ़लस्तीनी लापता हो चुके हैं। 36,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी हैं। और मुआहदे के आखिरी रोज़ यानी कल रात भी इसराइल ने फ़लस्तीन के ऊपर तकरीबन 300 से ज़ायद अटैक किए हैं जिसमें बहुत से लोग शहीद हुए हैं। हमास के अस्करी विंग अल कसाम ब्रिगेड के तर्जमान अबू उबैदा के मुताबिक गजा में अब तक 335 इसराइली फ़ौजी गाड़ियाँ तबाह की हैं और सिर्फ 72 घंटों में इसराइली फ़ौज की मज़ीद 33 गाड़ियाँ तबाह की गई हैं। तो आर्जी जंगबंदी से तो ये की जा रही है कि इसको मुश्किल भी किया जा सकता है अगर फ्रीकैन में एतमाद की फ़ज़ा कायम रही। इसके अलावा आज एक बहुत अहम एक्टिविटी है और एक किताब लॉन्च होने जा रही है। ये किताब इमरान खान साहब के ज़िंदगी के हालात व वाक़यात पे मुश्तमिल है और एक खातून अदाकारा हाजरा पानज़ई ये इसकी मुसन्नफ़ा है जिनका दावा ये कि उनके इमरान खान के वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले काफ़ी करीबी ताल्लुकात रहे हैं और इमरान खान की निजी ज़िंदगी के हवाले से ऐसे राज़ों से वाकिफ़ हैं जो शायद दुनिया को नहीं पता, जिनमें उनकी निजी ज़िंदगी से जुड़े हुए उनके ऊपर लगे हुए इल्ज़ामात का भी तज़किरा है, जिनमें मनशियात का इस्तेमाल और दीगर चीज़ें भी शामिल हैं। 2011 से 2014 तक वो इमरान खान के बहुत करीब रहीं और वो ये बताती हैं कि बनी गाला के अंदर उन दिनों में क्या होता था और ये सब कुछ इस किताब में उन्होंने लिखा है। तो शुनीद ये है कि इसे पढ़ने के बाद लोग जो है वो रिहाम खां की किताब को भूल जाएंगे। वैसे रिहाम खां की किताब भूलने वाली नहीं है, लेकिन हमारे माशरे में ये बड़ी वुसअत क़ल्बी है कि हम चीज़ों को भूल जाया करते हैं। लेकिन वो ये कहती हैं कि इस किताब में सारे हालात व वाक़यात 90 की दहाई वाले नहीं है, बल्कि ये किताब जब इमरान खान साहब को वज़ीर-ए-आज़म बनाया जा रहा था और उनकी तरबियत जारी थी और जब वो रियासत मदीना के दावे करने के लिए तैयार थे या करने की कोशिश कर रहे थे, तो उस वक्त की काफ़ी बातें इसमें शामिल हैं। और उनका ख्याल ये है मुसन्नफ़ा का कि वो समझती थी कि ये जो आदात हैं उनकी वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद शायद बदल जाए, यानी जिन्हें वो आदातें बद कहती हैं, लेकिन उन्होंने इस आदात के साथ वज़ारत उज़्मा चलाई और पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया, यानी बदकारी और गुनाहों से वो बाज नहीं आया। तो ये उनकी खैर जवानी के हवाले से है। इमरान खान साहब की जवानी के किस्से और इमरान खान साहब की बेराह रवी के किस्से बहुत से हैं और उनके पे दर पे स्कैंडल जो है वो सामने आ रहे हैं उनके किरदार के हवाले से। अभी हाल में उनकी निजी ज़िंदगी के हवाले से उनकी उनकी मौजूदा बीवी के साबका शौहर का भी आपने इंटरव्यू सुना है कि उसमें क्या चीज़ें सामने आई हैं। लेकिन इसके बावजूद जो उनके वोटर सपोर्टर हैं वो उनके हर स्कैंडल के ऊपर खुश होते हैं और वो समझते हैं कि साडा खान जो है बड़ा तगड़ा है और साडा बाबा हमेशा उठते हैं। तो ये पाकिस्तान की एक नई नस्ल है जो इमरान खान साहब को उनकी इन हरकत पर अप्रिशिएट करती है। बहरहाल ये किताब आती है तो देखते हैं कि इसके अंदर से क्या कटी कट्टा निकलता है। पंजाब में स्मार्ट लॉकडाउन आज से शुरू है और तालीमी इदारों में छुट्टियां कर दी गई। पंजाब के 10 अजला हैं जिनमें लाहौर, ननकाना साहब, शेखपुरा, कसूर, गुजरात, गुजरावाला, सियालकोट, नारोवल, हाफिजाबाद और मंडी बहाउद्दीन शामिल हैं। आज और कल मार्केटें जो है वो बंद रहेंगी और शाम को खुलेंगी, जबकि इतवार को कारोबार मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। और पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा ये है कि माल रोड को आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है, सिर्फ साइकिलिंग की इजाज़त दी गई है या पैदल चल सकते हैं। इसके अलावा पंजाब में स्मोक के खात्मे के लिए मसनूई बारिशें बरसाने का भी फैसला किया गया। आज भी पंजाब जो है
وہ لاہور اسپیشلی یہ فضائی آلودگی کے اعتبار سے پہلے نمبر پر ہے، اور دوسرے نمبر پر ڈھاکہ، اور تیسرے نمبر پر کلکتہ ہے۔ تو پاکستان میں فضائی آلودگی کے سبب جو ہے پنجاب کے مختلف تعلیمی اداروں میں چھٹیاں جو ہے وہ اب صرف ہفتہ اتوار کو نہیں بلکہ جمعے کو بھی اس میں شامل کر لیا گیا۔ اس کے علاوہ آج کاروباری ہفتے کا آخری روز ہے، اور آج بھی سٹاک مارکیٹ نے ملکی تاریخ کا ایک نیا ریکارڈ قائم کیا ہے، اور 59,000 کی نفسیاتی حد عبور کر لی ہے، اور انڈیکس جو تقریباً 59,500 پہ ٹریڈ کر رہا ہے، اور تیزی سے 60,000 کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تو یہ پاکستان کی معیشت میں بہتری کے اثرات کے حوالے سے ایک بہت بڑا انڈیکیٹر ہے کہ پاکستان میں سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ اپ جا رہی ہے۔ احتساب عدالت لاہور نے آشیانہ اقبال ریفرنس میں سابق وزیر اعظم شہباز شریف سمیت دیگر کو بری کرنے کا ایک تحریری فیصلہ جاری کیا ہے۔ یہ فیصلہ جج ملک علی ذوالقرنین نے جاری کیا ہے۔ 59 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ ریفرنس میں لگائے گئے الزامات انتہائی مشکوک ہیں، ملزمان کے خلاف الزامات ثابت ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے، تو شہباز شریف سمیت دیگر کی بریت کی درخواستوں کو عدالت منظور کرتی ہے۔ تو یہ بڑا لمبا ایک چلا تھا آشیانہ ریفرنس، آشیانہ اقبال ریفرنس۔ عمران خان کے دور میں نیب نے یہ ان کے اوپر ریفرنس بنایا تھا، اور اس میں اس وقت کے بڑے قابل افسران احد چیمہ اور دیگر کو بھی گرفتار کیا گیا، ان کو حراست میں رکھا گیا، اور کئی ماہ ان کو تحویل میں رکھنے کے بعد ان سے کچھ ثابت نہیں ہو سکا، اور پھر احد چیمہ جن کے کریڈٹ میں لاہور کے بہت سارے پروجیکٹ ہیں، وہ قابل افسر تھے، ان کو اپنی جاب چھوڑنی پڑی، اور اس کے بعد آج کل وہ پاکستان کی ایک بڑی ہی امپورٹنٹ پوسٹ پر ہیں، مشیر وزیر اعظم ہیں، لیکن ان کے اوپر یہ بے جا قسم کے الزامات لگا کر پاکستان میں ترقی کا جو سفر روکا گیا، وہ ایک بہت ہی خوفناک عمل تھا، جس کے بارے میں کل نواز شریف نے بھی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے اوپر کلہاڑیوں سے اور ٹوکوں سے وار کیے گئے۔ تو یہ ان میں سے ایک وہ ہے مثال کہ جس کے اوپر اٹیک کیا گیا، کہ وہ جو پاکستان کی ترقی میں اپنی سروسز دے رہے تھے آفیسرز، ان کو کس طرح یعنی قید میں رکھا گیا، اور اس میں جو لوگ گرفتار کیے گئے ان میں زیادہ تر لوگ اس مقصد کے تحت گرفتار کیے گئے کہ وہ شہباز شریف کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنے اور انہیں سزا دلا سکیں۔ اب ایک بڑی خبر پاک فوج میں تقرریوں اور تبادلوں کے حوالے سے۔ ویسے تو پاکستان کی فوج میں تقرریاں اور تبادلے ایک روٹین کے تحت ہوتے ہیں، میرٹ کے تحت ہوتے ہیں، نہ کوئی شخص تاریخ سے پہلے ریٹائر ہوتا ہے نہ تاریخ کے بعد ریٹائر ہوتا ہے۔ تو پاکستان کا وہ واحد ادارہ جو پروفیشنلزم میں اپنے عروج پر ہے، اس لیے اس کے اوپر بہت زیادہ لوگ بات نہیں کرتے۔ تقرریاں تبادلے روٹین کے مطابق ہوتے ہیں، لیکن بعض تقرریاں تبادلے پاکستان کی سیاست کے حوالے سے بھی اہم سمجھے جاتے ہیں، جن میں ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری ہوتی ہے، اس کے علاوہ ڈی جی آئی ایس پی آر اور آرمی چیف کے بارے میں بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی چونکہ پرائم منسٹر کی مرضی سے لگائے جاتے ہیں اور ان کی چوائس پر لگائے جاتے ہیں، تو تھوڑا سا ایک اس میں ایج رہتا ہے کہ یہ اس میں پولیٹیکل کوئی نہ کوئی انگیجمنٹ ہوگی۔ لیکن پاکستان کی فوج میں پروفیشنل لوگ زیادہ ہیں، اور فوج سیاست کے اندر خود کو جتنا کم رکھے اتنا ہی زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ تو عمران خان کے دور حکومت میں 3 لوگ بڑے مشہور تھے، ایک جنرل باجوہ اور ایک جنرل فیض حمید اور تیسرے جنرل آصف غفور۔ یہ اس لیے تھی کہ ایک ٹرائیکا تھی جو عمران خان کی حکومت کے آنے کے بعد ان کو سپورٹ کرتی ہوئی دکھائی دیتی تھی۔ جنرل آصف غفور تو اس سے پہلے بھی کافی فیملیئر ہو چکے تھے، جب نواز شریف وزیر اعظم تھے اور یہ ڈی جی آئی ایس پی آر تھے، تو انہوں نے ایک فوج کے ساتھ معاملہ ہوا تھا ڈان لیکس کا، بہت ہی بڑا معاملہ تھا، اور فوج اور اس وقت کے وزیر اعظم کے درمیان محاذرہ اور کشیدگی کا ایک ماحول بن گیا تھا۔ اس میں یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ ڈان لیگ کے کرداروں کو حکومت جو ہے وہ یعنی حکومتی عہدوں سے ہٹا دیا جائے، جن پر رشید اور طارق فاطمی وغیرہ یہ شامل تھے، ان کو ہٹا دیا گیا، اور ان کے اوپر ان کو ہٹانے کے بعد بھی ایک پیغام آیا فوج کی جانب سے، اور چونکہ ترجمان تھے اس وقت آئی ایس پی آر کے جنرل آصف غفور، تو ریجیکٹڈ لکھا انہوں نے کہ یہ معاملہ ان میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے، یعنی یہ اقدامات انہوں نے ناکافی قرار دیے تھے۔ جنرل آصف غفور جو ہے وہ خاصے پاپولر سمجھے جاتے ہیں پی ٹی آئی کے اندر، اور یہ اسی ٹرائیکا کا حصہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا۔ ان میں جنرل باجوہ ریٹائر ہو چکے ہیں، جنرل فیض حمید بھی ریٹائر ہو چکے ہیں، لیکن جنرل آصف غفور اپنی جو ذمہ داریاں ہیں
وہ سر انجام دے رہے ہیں. انہیں کور کمانڈر کوئٹہ لگایا گیا اور اب ان کو کور کمانڈر کوئٹہ کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے اور انہیں این ڈی یو کا سربراہ لگایا گیا, جو کہ اب تک ان کے کیریئر کی میرا خیال جو اگر دیکھا جائے تو یہ اسے کہتے ہیں لو پروفائل, کھڈے لائن لگانا. این ڈی یو ظاہر ایک تعلیمی ادارہ ہے, نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی بڑا ادارہ ہے, وہاں سے لوگ پڑھ کے نکلتے ہیں, لیکن جو آپریشنل کمانڈ ہوتی ہے یا آئی ایس پی آر کا جو پورٹ فولیو ہوتا ہے, یہ بہت ہی بڑا پورٹ فولیو ہوتا ہے. اور کور کمانڈر کسی جگہ کا ہونا تو یہ پوری ایک ٹیریٹری ہوتی ہے جس کو آپ ہیڈ کر رہے ہوتے ہیں, کمانڈ کر رہے ہوتے ہیں. صدرن کمانڈ کی سربراہی یہ اپنی جگہ اور زیادہ میٹر کرتی ہے, اور خاص کر ان دنوں ان حالات میں جب کہ وہاں پہ چمن کا بارڈر لگتا ہے یا اور افغانستان آنے جانے کے راستے ہیں جن کو وہ لک آفٹر کرتے ہیں. اور بہت ساری شکایات ہمیشہ ماضی میں رہی ہیں کہ پاکستان سے وہاں پر اسمگلنگ ہوتی ہے اور اسمگلنگ میں بہت ساری وہاں کے جو مقامی کیئر ٹیکرز ہیں وہ بھی انوالو ہیں. تو بہرحال یہ معاملہ ویسا ہے یا نہیں ہے, لیکن آصف غفور صاحب کا کور کمانڈر کوئٹہ سے تبادلہ کیا جانا یا ان کو ہٹایا جانا, میں یہ نہیں کہتا ان کو کسی سیاسی وجہ سے ہٹایا گیا, کیونکہ اگر کوئی اس کے پیچھے کوئی سیاسی ریزن ہوتا تو یہ اس وقت ہٹائے جاتے جب فوج کی کمان چینج ہوئی تھی اور عمران خان صاحب رخصت ہوئے تھے. لیکن اس کے باوجود انہیں کور کمانڈر کے عہدے پر برقرار رکھا گیا اور انہوں نے اپنی مدت پوری کی ہے. جتنا ٹرن اوور ہوتا ہے ایک فوجی افسر کا ایز اے کور کمانڈر تو وہ انہوں نے پورا کیا. تو بہت سارے تقرریاں تبادلے ہوئے, چیف آف جنرل اسٹاف بھی نئے آگے ہیں, اور جس کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل سعید وہ ریٹائر ہو گئے. یہ بڑے ہی امپورٹنٹ فوجی افسر تھے جو کہ آرمی چیف کے بڑے قریب سمجھے جاتے تھے. انہیں ایس آئی ایف سی کا سربراہ مقرر کیا جا سکتا ہے, ابھی انہوں نے لگایا نہیں, وہ صرف ریٹائر ہوئے. 4 افسروں کو میجر جنرل سے لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر پروموٹ کیا گیا. ان میں میجر جنرل شاکر خٹک, میجر جنرل اویس دستگیر, میجر جنرل عقیل, میجر جنرل امداد شامل ہیں. گجرانوالہ میں نئے کور کمانڈر آ گئے ہیں اور لیفٹیننٹ جنرل امداد, انہیں کور کمانڈر گجرانوالہ تعینات کیا گیا ہے. لیفٹیننٹ عامر ریٹائر ہو گئے. لیفٹیننٹ عامر وہ ہیں جو کہ آرمی چیف بننے کی دوڑ میں جو ٹاپ 5 لوگ شامل تھے یا ٹاپ 6 تھے, ان میں سے ون آف دیٹ کے جنرل عامر تھے. جنرل عامر جو ہے وہ سابق صدر آصف زرداری کے ساتھ کام کر چکے ہیں, تو ان پیپل پارٹی کی یہ خواہش تھی کہ یہ آرمی چیف بنے, تو ان کا نام بھی پرپوز کیا گیا تھا, اور لیکن یہ وہ آرمی چیف نہیں بن سکے اور جنرل آصف منیر ان کو آرمی چیف کے طور پر پروموٹ کیا گیا, تو اب وہ آرمی چیف ہے. اس کے علاوہ لیفٹیننٹ جنرل عامر کی ریٹائرمنٹ کے علاوہ لیفٹیننٹ جنرل شاکر اللہ انہیں چیئرمین ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا تعینات کیا گیا, اور جنرل آصف غفور کو این ڈی یو بھیجا گیا. ان کی جگہ پہ جنرل راحت آئے ہیں. جنرل راحت جو ہے انہیں صدر کمانڈ کی تعیناتی دی گئی ہے, یعنی وہ اب کور کمانڈر کوئٹہ ہوں گے. یہ 12th کور کہلاتی ہے, اور وہاں سے تبادلہ ہو گیا لیفٹیننٹ آصف غفور کا. لیفٹیننٹ جنرل طاہر حمید انہیں ڈی جی ڈبلیو اینڈ پاکستان آرڈیننس وار لگا دیا گیا ہے. تو یہ یعنی تقرریاں تبادلے میں 4 میجر جنرل کو لیفٹیننٹ جنرل پروموٹ کرنے کی وجہ سے ان کو وہاں لگایا گیا جہاں پہ ان سے پہلے موجود سینئر لوگ ریٹائر ہو گئے ہیں. تو اس لیے کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک چیز ثابت ہو گئی ہے کہ جنرل آصف منیر کے آنے کے بعد جب سختی کی گئی ہے تو افغان بارڈر سے اسمگلنگ رک گئی ہے, اور بہت سا علاقہ صدرن کمانڈ کے زیر کمان آتا ہے. تو اس سے پہلے کیوں یہ اسمگلنگ روکی گئی, اس سے پہلے کیوں افغانیوں کو کنٹرول نہیں کیا, پاکستان سے ڈالر جو ہے وہ اسمگل کیا جاتا رہا اور پاکستان میں ڈالر جو ہے وہ پر لگا کے اٹھتا رہا. تو اگر پالیسی یعنی پالیسی کہہ لیں یا سختی کرنے سے جنرل آصف منیر کے آنے کے بعد حالات بہتر ہوئے ہیں, تو یہ پہلے ہی بہتر ہونا چاہیے تھے. اور بنیادی طور پر اگر اسمگلنگ ہو رہی تھی تو پھر اس کی ذمہ داری آتی ہے وہاں جو بھی صدر کمان کو ہیڈ کر رہے تھے. بہرحال یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ تبدیلی ہے, اور یہ اس لیے بھی ہے کہ ابھی بھی بہت سے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو فوج کے اندر سہولت کاروں کی مدد حاصل ہے, اور ابھی بھی ان کی جو اس وقت پوزیشن ہے یا اسٹینڈنگ ہے وہ اسی بنیاد پر ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ فوج کے اندر خاموش مجاہد ان کے بڑے حمایتی ہیں, اور ان کی اس لیے پولیٹیکل پوزیشن کی بجائے ایک اور پوزیشن انہوں نے لی ہوئی ہے.
تو اب آصف ظہور کی تبدیلی کے بعد پی ٹی آئی کی کم از کم یہ امیدیں دم توڑ جائیں گی کہ وہاں سے کوئی سہولت کاری ہو سکتی ہے یا کوئی مدد مل سکتی ہے. یہ ہوتا ہے نا اپنی اپنی پسند کے افسر، اپنی ہم خیال افسر، تو آپ کو تھوڑا سا ریلیف مل جاتا ہے. جیسے سپریم کورٹ کے اندر چیف جسٹس بیٹھے ہوئے تھے، اسی لیے عمر عطا بندیال کے ہوتے ہوئے سپریم کورٹ کے اندر ایک تاثر پایا جاتا تھا کہ وہ عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں اور عمران خان ان کے لاڈلے ہیں. اور جیسے عمر گئے تو وہ لاڈلا پن ان کا ختم ہوا اور لاڈلے پن کی مہر جو ہے وہ نواز شریف پہ لگنا شروع ہو گئی. اب ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ لاڈلے ہیں کیونکہ کچھ فیصلے یا کچھ آسانیاں ان کو فراہم ہوئی ہیں، حالانکہ ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہیں. یہ تو پینٹ ہے. جس طرح ان کو اقتدار سے نکالا گیا اور جس طرح ان کو قید میں رکھا گیا اور پھر ان کی پوری فیملی اور پی ٹی آئی کی جو انتقامانہ روش تھی اس کا شکار ہوئی، اس کے باوجود جو ہے وہ یہ جو انہیں ریلیف ہے یہ پینٹ کے مترادف ہے. لیکن الزام لگانے والے لگاتے ہیں. تو اب یہ ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ آصف ظہور صاحب جو ہے وہ چلے گئے ہیں. تو اب پی ٹی آئی کے وہ کہتے ہیں نا شاخ سے آخری پتا بھی جھڑ چکا ہے، اور ویسے بھی عمران خان صاحب کیس جو ختمی انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو وہ ان کے لیے جو کوئی ایک اگر کوئی امید تھی تو وہ امید کی کرن بھی ختم ہو گئی ہے. اس کے علاوہ ایک کل بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی. کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سپریم کورٹ کے اندر ایک بڑا اہم کیس چل رہا ہے اور اس کیس میں بیری ٹون کو وکیل اور چیف جسٹس میں تلخ کلامی بھی ہوئی تھی. اس کا فیصلہ رات گئے ہو گیا اور وہ میں آپ کو پورا ڈیٹیل میں بتا نہیں سکا کہ کیا فیصلہ تھا، لیکن وہ بہت بڑا فیصلہ ہے. وہ فیصلہ یہ کیا سپریم کورٹ نے کہ بیری ٹون نے جو سپریم کورٹ میں رقم جمع کرائی تھی اس رقم کو سندھ حکومت کو دینے کا حکم دے دیا گیا، کیونکہ یہ رقم سندھ حکومت کی زمین کے حوالے سے تھی. جو ملری ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی زمین ملک ریاض صاحب نے سستے داموں خریدی تھی، اسی پہ انہیں فائن ہوا تھا. تو فائن پھر سندھ کا ہی بنتا ہے. تو سندھ نے اس پہ درخواست کی ہوئی تھی کہ جناب یہ جو ملک ریاض صاحب رقم جمع کرا رہے ہیں یہ ہمیں واپس کی جائے. سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے یہ رقم سپریم کورٹ میں جمع کرانے کا حکم دیا تھا. تو موجودہ چیف جسٹس نے کہا کہ یہ رقم سندھ کی ہے، انہیں واپس دی جائے. اس کے علاوہ وہ کل ایک بڑا ہنگامہ تھا کہ مشرق بینک سے ایک لیٹر آ گیا ہے اور القادر ٹرسٹ کیس بڑھ گیا اور نکل گیا. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ صرف پروپیگنڈا ہے اور کچھ نہیں ہے. یہ جو مشرق بینک کا ایک ڈاکومنٹ تھا وہ صرف رقم انفریز کرنے کے حوالے سے تھا، جو کہ چونکہ رقم ملک ریاض صاحب کی ملکیت تھی، برطانوی حکومت نے فریز کی تھی، پاکستان حکومت کو واپس کی جانی تھی. تو تینوں فریق تھے، تو اس لیے وہ رقم جو ہے ملک ریاض کے درخواست پر ہی انفریز کی گئی اور یہ رقم پاکستان کو واپس بھیجی گئی یا دی گئی جو شہزاد اکبر صاحب لے کر آئے تھے، جس میں گڑبڑ گھوٹالہ ہوا. اس رقم کو بھی اب پاکستان کے قومی خزانے میں جمع کرانے کا حکم دیا گیا ہے. اس حکم نامے میں کہا گیا کہ یہ جو نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے لاٹریز کا ریکارڈ حکومت کے پاس نہیں ہے. یہ بڑا سنجیدہ معاملہ ہے. لوگ زمین کا ایک ٹکڑا خریدنے کے لیے عمر بھر کی پونجی لگا دیتے ہیں اور سب خرچ کرنے کے بعد بھی وہ ڈیولپر کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں. تو صرف بیری ٹون یا سندھ حکومت سے متعلق یہ آبزرویشن نہیں ہے، بلکہ توقع یہ کہ تمام حکومتیں الاٹیز کو تحفظ دینے کے لیے اپنے طور پر اقدامات کریں گی. اور یہ بھی یعنی جو بلڈر ہوتا ہے یا ڈیولپر ہوتا ہے وہ جس کسی کو بھی پلاٹ بیچتا ہے یا زمین بیچتا ہے اس کا ریکارڈ وہ حکومت کو جمع نہیں کراتا. تو یہ ایک بڑا میٹر آف کنسرن ہے کہ کیوں نہیں کرایا جاتا. الاٹیز کا ریکارڈ ہونا چاہیے، جس پہ یہ آبزرویشن دی ہے. تو ایڈوکیٹ جنرل سنگھ نے بتایا تھا کہ جناب یہ حکومت کے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا. تو حکم نامے میں کہا گیا کہ بیری ٹاؤن کو 7 سال میں 460 ارب ادا کرنے تھے، لیکن بیری ٹاؤن کے وکیل کے مطابق زمین مکمل نہ ملنے پر ادائیگیاں روکی گئیں. اور ان کا کہنا ہے کہ جو زمین دی گئی اس پر پانی، پاور، بجلی کی تاریں، گیس پائپ لائنز، نالے اور کئی گوٹ ہیں. یہ ان کی طرف سے موقف اختیار کیا گیا تھا، لیکن عدالت نے اس فیصلے کو یہ اس درخواست کو تسلیم نہیں کیا. تو ملک ریاض صاحب کا جو 460 ارب روپیہ ہے وہ رقم اس میں سے جتنا بھی جمع کرایا گیا تقریباً کل 65 ارب روپے اب تک بیری ٹاؤن کی جانب سے سپریم کورٹ میں جمع کرائے گئے ہیں، اور اس میں سے 30 ارب روپے سندھ حکومت کو ملیں گے اور 35 ارب روپے وفاقی حکومت کو جائیں گے. تو یہ جو کل رقم ہے 465 ارب، کل رقم ہے 460 ارب روپے، اور اس میں سے ابھی کتنے جمع ہوئے ہیں؟ 65 ارب.
اور 65 ارب بھی جو ہے وہ ملک ریاض صاحب نے جمع نہیں کرائے، اس میں سے انہوں نے 30 ارب جمع کرائے ہیں، باقی 35 ارب وہ ہے جو کہ برطانیہ سے پاکستان کو ہے۔ تو 35 ارب اب جا رہا ہے قومی خزانے میں اور 30 ارب جا رہا ہے سندھ حکومت کو۔ تو ابھی ان کے ذمے تقریباً سمجھ لیں کہ 395 ارب روپیہ باقی ہے جو انہوں نے دینا ہے۔ تو رولا کے نہ پایا ہے ملک ریاض صاحب نے، اور وہ رولا اسی لیے ہے کہ باقی رقم نہ دینی پڑے۔ تو یہ سپریم کورٹ نے ایک بڑا ہی صائب اور تاریخی فیصلہ دیا ہے، جس سے ملک ریاض صاحب کی منجی بھی ٹھک گئی ہے۔ انٹرویو تو انہوں نے دے ہی دیا ہے، لیکن انہوں نے جو آخری واردات ڈالنے کی کوشش کی نا کہ باہر سے ڈاکومنٹس لا کے کہ کیس لمبا ہو جائے، بات چیت ہو جائے اور پھر اگلی حکومت آئے گی تو دیکھیں گے، وہ ان کا یہ واردات ان کی ناکام ہو گئی۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔ اپنا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔